नमस्कार। इतनी इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक इदारा कथाकथन कायम किया है। कुछ बरसों पहले मैं उर्दू बचाने निकला था और काम कर रहा था कि उर्दू को बचाया जाए। रास्ते में मुझे मालूम हुआ कि उर्दू की नहीं, हिंदुस्तान की सारी जबानें खतरे में हैं, और इसलिए कथाकथन को फिर हमने थोड़ा वसी प्लेटफॉर्म दिया। अब हम सारी जबानों के अफसाने ढूंढ ढूंढ कर लोगों को सुनाते हैं, ताकि एक बार फिर जबान में दिलचस्पी जागे, लोग लौट के अपनी मादरी जबानों के पास वापस आए। वरना यकीन मानिए, आज से 80 साल बाद इस मुल्क में और कोई जबान नहीं बचेगी सिवाय अंग्रेजी के। हम जिस ढंग से अफसाने सुनाते हैं वो दास्तान गोई से थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारा नॉर्मल फॉर्मेट जो होता है उसमें अफसाने में जितने कैरेक्टर होते हैं उतने आर्टिस्ट होते हैं जो बैठ के पढ़ते हैं ड्रामे की तरह। अब चूंकि मेरे पास वक्त कम था, तैयारी करनी मुश्किल थी, इसलिए ये अफसाना मैं अकेला पढ़ रहा हूं। कोशिश करूंगा कि इसके साथ इंसाफ कर सकूं। मैं आपको सुना रहा हूं मोहतरमा मसरूर जहां का अफसाना मियां की हवेली। तो पेश है मियां की हवेली। मियां की हवेली कुछ ऊपर 100 साल पुरानी थी। हवेली के मालिकान जमींदार थे और मियां कहलाते थे, इसलिए इसका नाम मियां की हवेली पड़ गया। जमींदारी तो खत्म हो गई, लेकिन हवेली का रोब दबदबा आज भी कायम था। ऊंची बुर्जियों वाला बुलंद बाला शानदार फाटक देखकर इसकी अजमत का एहसास होता था। खूबसूरत मेहराबों वाले 7 दरों के दोहरे तेहरे दालान, कुशादा सहनचियां और रंगीन शीशों वाले दरवाजे के अकब में खुलने वाले बड़े बड़े हॉल, झिलमिली खिड़कियां हवेली का कीमती असासा थी। वसी व अरीज सहन मोतिया, बेला, मोगरा और रात की रानी से महकता था। गर्मियों में छिड़काव करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक नवाड़ी पलंग बिछाए जाते थे, जिन पर सफेद बराक चादरें कसी रहती और तकियों के पास बेले की कलियां महकती रहती। फूलों की क्यारियों के पास घरौचियों और चौकियों पर कोरी कोरी सुराहियां और छपरियां ठंडे पानी से छलकती रहती। एक तरफ 11 सीढ़ियां चढ़कर शानदार इमाम बाड़ा था। मर्दान खाना भी कई कमरों पर मुश्तमिल था। मेहमान खाना उसके अलावा था। हवेली के पिछवाड़े अस्तबल और शाकिर पेशा की इमारतें थी। हवेली क्या थी? एक मुकम्मल सल्तनत थी, जहां हर वक्त ऐसी चहल पहल रहती थी कि तकरीब का गुमान होता था। तकसीम मुल्क के बाद हवेली की रौनकें खत्म हो गई। कई खानदान पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग तलाशे माश में इधर उधर निकल गए। अब ले दे के हज्जन मियां, उनकी बेगम और बच्चे ही रह गए, या फिर गिनती के चंद मुलाजिम थे जो आवारा रूहों की मानिंद हवेली में अंदर बाहर खामोशी से अपने काम में मसरूफ रहते। हज्जन मियां को अपनी हवेली से मोहब्बत नहीं, इश्क था। दुनिया की हर चीज से ज्यादा उन्हें यह हवेली अजीज थी। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त, मैं माफी चाहूंगा, तरबियत करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा था
کہ وہ اس حویلی کی عظمت اور وقار کو کسی حال میں نظر انداز نہ کرے. زمانے کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر انہیں ہول آتا تھا. جب اولادیں اپنے بزرگوں کی عزت سے منہ پھیر سکتی ہیں تو پھر مٹی اور کنکر پتھر کی عمارت بھلا کس گنتی میں تھی. حجن میاں کی بیٹیاں بیاہ کر سسرال چلی گئی اور بیٹوں نے حصول تعلیم کی خاطر امریکہ اور لندن کی راہ لی. اب حویلی میں بیگم بولائی بولائی پھرتی اور مردان خانے میں حجن میاں اپنی مخصوص آرام کرسی پر نیم دراز پیچوان سے شغل کرتے. اگر کوئی بھولا بھٹکا دوست آ نکلتا تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی اور مہمان کی آمد تو عید سے زیادہ خوشی بخشتی تھی. لڑکیاں تو چار چھ ماہ کے بعد ماں باپ سے ملنے چلی بھی آتی تھی، لیکن بیٹوں نے تو جانے کے بعد پلٹ کر خبر تک نہیں لی. حجن میاں تو اس وقت کو کوستے تھے جب بیٹوں کو باہر جانے کی اجازت دی. زندگی کے ڈھنگ بدلے تو خاندانی وراثت شکل بدل کر سامنے آئی. اس طرح سامنے آئی کہ پہچاننا مشکل ہو گیا. راجاؤں مہاراجاؤں کے عالیشان محل 5 ستارہ ہوٹل میں تبدیل ہو گئے یا انہیں میوزیم کی شکل دے دی گئی. کئی پارٹیوں نے حجن میاں کو بھی حویلی فروخت کرنے پر اٹھایا اور انہیں خطیر رقم کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے، بلکہ انہیں تو ایسی پیشکش پر سخت غصہ آتا تھا. اور کچھ نہیں تو فلم کا کوئی یونٹ ہی آ مرتا کہ حویلی میں شوٹنگ کی اجازت دے دیں. انہیں رہ رہ کر بیٹوں پر بھی غصہ آتا تھا جو گھر واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور سارے مسئلوں سے انہیں تنہا نمٹنا پڑ رہا تھا. خدا خدا کر کے اظہر میاں اور مظہر میاں کو گھر کا راستہ یاد آیا. ارے یاد بھی کہاں آیا، حجن میاں نے انہیں یاد دلایا کہ اس دنیا میں ان کا اپنا ایک گھر بھی ہے جہاں بدنصیب والدین ان کے انتظار میں مر مر کے جی رہے ہیں. اظہر میاں انجینئر بن کر لوٹے، مظہر میاں نے ڈاکٹری کا خیال چھوڑ دیا اور ایڈورٹائزنگ اور فوٹوگرافی کے کئی کورس کر ڈالے. ان کا ارادہ اپنی ایڈورٹائزنگ کمپنی کھولنے کا تھا. دنیا کا سارا تجارتی نظام اشتہاروں پر چل رہا تھا. اظہر ملٹی سٹوری بلڈنگ کا منصوبہ لے کر آئے تھے. حویلی کا وسیع رقبہ ان کے خوابوں کی تعبیر بن سکتا تھا. ان کے حسابوں حویلی اتنی پرانی تھی کہ آج نہیں تو کل اسے گرنا ہی تھا، اور سارا مسئلہ باغ کو قائل کرنے کا تھا. مظہر ان سے پوری طرح متفق تھے. انہیں بھی اپنی اشتہاری کمپنی کے لیے ایک شاندار آفس اور اسٹوڈیو کی ضرورت تھی. دونوں بھائی اس موضوع پر کئی بار تبادلہ خیال کر چکے. ایک دن حجن میاں نے خود ہی پوچھ لیا، صاحبزادے کچھ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ تو بہت نیک ہے ابا، لیکن آپ کے تعاون کے بغیر کوئی ارادہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. اب تک تو تم نے جو کچھ کیا وہ کیا میرے تعاون کے بغیر ہی کیا؟ حجن میاں کو اس بات کا بے حد غم تھا کہ بیٹوں کی باہر جانے کی ضد کی وجہ سے انہیں آموں کا باغ فروخت کرنا پڑا تھا. اپنے باغ کے دسہری اور لنگڑے کے سامنے سارے زمانے کے آم ہیش تھے. آم کھانے کا مزہ ہی ختم ہو گیا. اب بیٹے مزید تعاون کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے. حجن میاں نے یاد دلایا، ڈگری تمہارے پاس ہے یا آتے وقت اسے سمندر میں ہی ڈوبا ہے؟ محض ڈگری ہاتھ میں ہونے سے کیا ہوتا ہے ابا، جب تک عملی طور سے ڈگری کا استعمال نہ کیا جائے. ارے کسی ملازمت کی کوشش کرو میاں، تمہیں تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. میں نوکری نہیں کروں گا. اظہر میاں دھیرے دھیرے مطلب کی طرف آ رہے تھے. پھر کیا کرو گے؟ حجن میاں نے بے چینی سے پہلو بدلا. اپنا کام کروں گا،
میں امریکن طرز کی ملٹی سٹوری بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں جس کے بیسمنٹ میں پارکنگ کا انتظام ہوگا، پہلی منزل پر دفتروں کے لیے عمارت ہوگی، کانفرنس ہال کی بھی سہولت ہوگی، باقی منزلوں پر رہائشی فلیٹس ہوں گے، پوری بلڈنگ ایئر کنڈیشن ہوگی، لفٹ، بجلی اور پانی کا بھی معقول انتظام ہوگا۔ ایک بار یہ بلڈنگ بن جائے تو ابا ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اظہر میاں نے بڑے جوش سے اپنا منصوبہ سمجھایا۔ ماشاء اللہ، بڑا نیک خیال ہے، ایک بلڈنگ میں پورا شہر آباد ہو جائے گا۔ حجن میاں نے بڑی سادگی سے طنز کیا۔ اظہر سمجھے کہ ابا ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، خوش ہو کر بولے، بس سارا مسئلہ زمین کا ہے، منصوبہ تو بڑا شاندار ہے۔ حجن میاں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ بیٹے کی تمہید نے انہیں خطرے سے آگاہ کر دیا۔ آپ چاہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کہیں تمہارا ارادہ حویلی کی چھت پر اپنی بلڈنگ کھڑی کرنے کا تو نہیں ہے؟ حجن میاں نے بھرپور طنز کیا۔ اظہر کسی آگے، ابا اگر ہم اپنی حویلی کی جگہ بلڈنگ بنائے تو؟ دیکھو میاں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، میری کمزوری حویلی ہے اور میں اپنی کمزوری سے کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ حجن میاں کے لہجے میں پتھروں جیسی سختی اور تلوار جیسی کاٹ تھی۔ 100 سال پرانی ہے حویلی ہمیں کیا دے رہی ہے؟ الٹا ہر سال کئی ہزار روپے اس کی مرمت پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اظہر نے قائل کرنا چاہا، جانتا ہوں اتنی بڑی حویلی خالی پڑی رہتی ہے اور رہنے والے گنتی کے چند لوگ ہیں، میں آپ کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ بہترین فلیٹ بنواؤں گا۔ اظہر نے گویا لالچ دیا۔ نہ میاں نہ، حجن میاں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سے زیادہ سننا ان کے بس سے باہر تھا۔ ابا میرا منصوبہ، اظہر بلبلائے، ارے باہر میں گیا تمہارا منصوبہ، میری بلا سے تم مونگ پھلیاں بیچو، بس حویلی میں ہاتھ نہ لگانا۔ حجن میاں نے بات ختم کر دیجیے، ارے کچھ تو کیجیے ابا پلیز۔ اظہر نے خوشامد کی تو حجن میاں نے خاموشی اختیار کی۔ اظہر بڑی امید سے بات کی صورت دیکھ رہے تھے، بیٹی کی خوشامد سے وہ ذرا پسیجے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ حویلی پر کدالیں چلانے کی اجازت دے دیتے۔ دیکھو میاں، اگر تمہارا دل چاہے تو حویلی کے پچھواڑے کی زمین استبل اور شاگرد پیشہ اپنے کام میں لے سکتے ہو، وہ زمین بھی کم نہیں۔ اظہر نے اسی کو غنیمت جانا اور گردن ہلا کر منظوری دے دی۔ جب سے ادھر سرکاری عمارتیں، رہائشی بنگلے، کالونی، باغ اور پختہ سڑکیں بن گئی تھیں، وہ علاقہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ ان کا لمبا چوڑا منصوبہ کچھ سکڑ گیا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے حویلی کا خیال ہی چھوڑ دیا ہو۔ البتہ اب انہوں نے اپنے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ حویلی کی جگہ ایک شاندار ہوٹل بنائیں گے، ساتھ میں سوئمنگ پول اور بھی بہت کچھ۔ ابا کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ تھا۔ اب وہ ایسے بھی ظالم نہیں تھے کہ باپ کے مرنے کی دعائیں مانگتے، لیکن مرنا تو ایک دن سب کو ہے۔ سو ابا بیچارے بھی ایک دن رہائی ملک کے عدم ہوں گے۔ اظہر میاں کی بلڈنگ تعمیر کے مراحل میں تھی۔ ضرورت مندوں نے پیشگی رقم دے کر اپنے اپنے حصے کی بکنگ کروا لی تھی۔ یہ ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی اور ان کے حوصلے آسمان چھو رہے تھے۔ البتہ اظہر میاں کی سرگرمیوں سے حجن میاں بالکل لا تعلق تھے۔ اس رات فضا میں سخت گھٹن تھی، حبس اتنا
کہ ہوا کا نام نہیں تھا۔ اچانک حجن میاں کی آنکھ کھل گئی، انہیں اپنا پلنگ ہلتا ہوا محسوس ہوا اور انہوں نے گھبرا کر قریب سوئی ہوئی بیوی کا کاننا ہلایا، بیگم بیگم زلزلہ، اور بیوی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئے اور چیخ چیخ کر بیٹوں کو آواز دی تو وہ بھی باہر آ گئے، ملازم بھی جاگ گئے۔ اس حویلی کے صحن میں حیران اور پریشان کھڑے تھے، بجلی بھی چلی گئی تھی، چاروں طرف گھور اندھیرا تھا، ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، عمارتوں کے گرنے کے دھماکے دل کو دہلا رہے تھے، گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھا اور زمین سے آسمان تک ایک سیاہ چادر سی تن گئی۔ ارزر اور مظہر نے ماں باپ کا ہاتھ تھاما اور حویلی سے باہر دوڑے، ان کے عقب میں ملازمین بھی بھاگے۔ وہ سب حویلی سے دور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے، چاروں طرف آہو بکا کا شور تھا یا مکانوں کے گرنے کی آوازیں۔ حجن میاں دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے، بیگم انہیں تسلی دے رہی تھی، اظہر اور مظہر گمسم تھے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، ڈرے سہمے ہوئے لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔ نہ جانے کتنے لوگ ملبے میں زندہ دفن ہو گئے تھے، کتنے ختم ہو گئے تھے اور نہ جانے کتنے زخمی ہو گئے تھے۔ ابا چلے ہیں، بیٹوں نے کہا۔ حجن میاں جیسے خواب میں ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ حویلی کے قریب پہنچ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے کہ حویلی کا ملبہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ ابا ابا، مظہر نے باپ کو جھنجھوڑ ڈالا، ابا ہماری حویلی سلامت ہے۔ حجن میاں نے آنکھیں کھولی۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا یا ان کی نیکیوں کا ثمر؟ حویلی معجزاتی طور پر منہدم ہونے سے بچ گئی تھی۔ نقصان ہوا تھا لیکن اتنا کہ اسے اتنے بڑے حادثے کا صدقہ ہی کہہ سکتے تھے۔ حجن میاں حویلی کے صحن میں ہی سجدے میں گر گئے۔ حویلی کے پچھواڑے زیر تعمیر بلڈنگ ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی اور میاں کی حویلی اونچی شان سے سر اٹھائے کھڑی۔